अस्सलाम वालेकुम। काला जादू एपिसोड 3। दरवाजे के सामने मौजूद पहरा देने वाला संतरी मुझे अजीब सी निगाहों से देख रहा था। मैंने गर्दन झुका ली और आंखें बंद कर ली। दिन गुजर गया। गालबन में वक्त दिन के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे थे। बहरहाल शाम हो गई। रात को मुझे सलाखों के पीछे से रोटी और सालन दिया गया और पानी का एक गिलास। एक कांस्टेबल ही ने ये चीज़ें रखी थी और खामोशी से वापस मुड़ गया। मैं दिन भर का भूखा प्यासा था, लेकिन उन चीज़ों की तरफ रुख करने को जी नहीं चाह रहा था। बस तरह तरह के ख्यालात जी में आ रहे थे। अब क्या होगा? ख़ास तौर से माँ की हालत से मैं बहुत दिल गिरफ्ता था। मेरी माँ मेरे गम में मर जाएगी। क्या ये सब मेरा ही कसूर है? क्या मैं एक नगानी मुसीबत में नहीं फंस गया हूँ? लेकिन अगर पसे मंज़र में निगाह दोहराता तो सचमुच सारा कसूर अपना ही नज़र आता। वही सारी चीज़ें ज़हन में आ जाती थी। कायनात में बसने वाले मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। अगर मेरी तरह से हर शख्स इन आसान रास्तों की तलाश करने की कोशिश करे तो कारोबार हयात मुअत्तल हो जाए। ये सब गैर फितरी था, नाजायज़ था, अल्लाह के बनाए हुए असूलों से इनराफ था और उसी इनराफ की मुझे सज़ा मिली थी। था तो मैं उसी सज़ा का मुस्तहिक, और अब बाद में पछताने से कुछ नहीं मिल सकता था। ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। पहरा देने वाले संतरी ने जब काफ़ी देर बाद खाना इसी तरह रखे हुए देखा तो चेहरे पर हमदर्दी सजाए मेरे पास पहुंच गया। खा ले बाबू, खा ले। बुरा काम करते हुए कुछ नहीं सोचते तुम लोग। जुनून में इतने आगे बढ़ जाते हो कि अल्लाह की बनाई हुई ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हो और बाद में पछताते हो। खाना तो तुझे खाना ही पड़ेगा, आज ना सही कल खाएगा। ये पेट कब पीछा छोड़ता है? मैंने उदास निगाहों से संतरी को देखा। हालात से बेखबर इंसान इससे ज़्यादा और क्या कह सकता था। फिर मैं आहिस्ता से कहा, भाई इस वक्त भूख नहीं है, बाद में खा लूँगा। तेरी मर्जी है, मगर तूने ऐसा क्यों किया? अल्लाह बेहतर जानता है, गुनाहों की सज़ा है। हाँ, अल्लाह से हमेशा तौबा करनी चाहिए, संतरी ने कहा। खाना इसी तरह रखा रहा। रात हो गई और मैं ज़मीन पर कंबल बिछा कर लेट गया। आंखें बंद करके घुटनों में सर देकर ख्यालात की दुनिया में खो गया। कोई फैसला नहीं किया जा सकता था। जाहिर है जो कुछ हुआ था उसमें मेरा अमल भी बराबर शामिल था। अगर सोच का अंदाज ये ना होता तो शायद ये सब कुछ भी ना होता। नींद अलबत्ता फराग दिल है, उसने अपनी आगोश मुझसे नहीं छीनी थी और रात के किसी हिस्से में मेरी आंखों में आ बसी थी, और उसकी मेहरबानी ने सोचों के दुख से निकाल दिया। और उस वक्त जागा जब सूरज की किरणें चारों तरफ फैल चुकी थी और एक रोशन दिन निकल आया था। लेकिन ये रोशन दिन बड़ा तकलीफ महसूस हुआ। काश इतनी तवील नींद आ जाएगी, सोचने का मौका ही ना मिल सके। दिन के 12:30 बजे होंगे जब मैंने मामू रियाज को देखा। काले कोट में मलबूस एक साहब के साथ लॉकअप के दरवाजे की तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर मैं खड़ा हो गया। मामू रियाज बहुत खुश मिजाज इंसान थे, हर वक्त हंसने हंसाने के आदी। कभी उनके चेहरे पर संजीदगी देखी ही नहीं थी, सवाए उन पिछले दिनों के जब से मैं इस अजाब का शिकार हुआ था। लेकिन उस वक्त तो उनकी सूरत देखी न जा रही थी, जैसे अचानक बूढ़े हो गए हो। लड़खड़ाते कदमों से मेरे करीब आए काले कोट वाले साहब ने कहा, क्या कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मारा पीटा तो नहीं किसी ने? नहीं, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। मेरा नाम ज़मीरुद्दीन है और मैं तुम्हारा वकील हूँ। देखो मियाँ, मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, वकील ने कहा। मसूद मियाँ, हम तुम्हारी ज़मानत की कोशिश कर रहे हैं। वकील साहब को सब कुछ साफ साफ बता दो। मैंने अजीब सी निगाहों से मामू को देखा और अपने जहन को टटोला। ज़बान पर कोई बोझ नहीं था, दिमाग आज़ाद था, यानी जो चाहूँ कह सकता था। लेकिन अब इस कैफियत से कोई खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि जो कुछ हो चुका था वो उतना ही था कि किसी खुशी का कोई इम्कान बाकी नहीं रहा था। मैंने मुश्किल से तमाम कहा, मेरा कुछ कहना बेमायनी है मामू साहब, मैंने आलम होश में ये सब कुछ नहीं किया। तुम्हारी कैफियत क्या थी? मामू रियाज ने पूछा। बस होश व हवास नहीं थे, आपको उसका अंदाज़ा है, मैंने मुख्तसरन कहा। ये दौरे तुम पे कब से पड़ रहे हैं? वकील साहब ने कहा। ये दौरे नहीं होते, तुम्हें ये दौरे पड़ते हैं। तुम्हें अपना ज़हन तारीख लगता है, हाथ पाँव बेकाबू हो जाते हैं, फिर तुम्हें कुछ याद नहीं रहता और ये भी नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? वकील साहब बोले और मैं ना समझने वाले अंदाज में वकील साहब को देखने लगा।
پھر وہ بولے یہاں کسی نے تمہارا بیان لیا ہے؟ گڈ، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ تمہیں بیان میں بھی یہی کچھ کہنا ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں؟ جی، میں نے کہا، اور وکیل صاحب مجھے بتانے لگے کہ مجھے کیا بیان دینا ہے۔ میں خاموشی سے گردن ہلاتا گیا۔ پھر یہ دونوں چلے گئے۔ چلتے ہوئے ماموں ریاض نے مجھے پرسکون رہنے کی تلقین کی۔ میں ان کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ وہ میرے سامنے خود کو سنبھال رہے تھے، لیکن گھر میں کیا کہرام مچا ہوگا میں جانتا تھا۔ 2:30 بجے کے قریب مجھے لاک اپ سے نکالا گیا اور انچارج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ یا میں نے حکیم سعد اللہ کے بڑے بیٹے کو بھی دیکھا تھا، جو خود گورنر آفیسر تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ پولیس انسپکٹر نے کڑک کر کہا، سیدھا کھڑا ہو یا لگاؤں 4 ڈنڈے۔ میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ انسپکٹر نے مجھے چند گالیاں سنا کر اپنے نیک کام کا آغاز کیا، پھر بولا، اوئے، کیا موت پڑی تھی تجھ پر؟ کیا دشمنی تھی سعد اللہ جیسے اللہ والے سے تجھے؟ مجھے ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ تو پھر جنگلی کیوں بن گیا؟ میں نہیں جانتا صاحب، کچھ دن سے میں بیمار ہوں۔ اچانک میرا دماغ بھاری ہو جاتا ہے، پھر مجھے ہوش نہیں رہتا۔ ایسی کیفیت کئی بار ہوئی۔ میرے والد صاحب کے حکیم صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ وہ مجھے ان کے پاس علاج کے لیے لے گئے تھے۔ حکیم صاحب نے مجھے دیکھا اور میرے والد صاحب سے کہا کہ وہ مجھے ان کے پاس چھوڑ جائیں۔ حکیم صاحب کے گھر سے معلوم کیا جا سکتا ہے انہوں نے ہمارے لیے چائے منگوائی تھی۔ پھر رات کا کھانا انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کھلایا اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے میری نبض دیکھتے رہے تھے۔ 2 بار انہوں نے مجھے دوائیوں کی پڑیاں بھی کھلائی تھی۔ پھر رات کو میری وہی کیفیت ہوئی اور اس کے بعد ہسپتال میں ہوش آیا۔ پولیس انسپکٹر نے مجھے حیرت سے دیکھا اور پھر سعد اللہ کے بیٹے نعیم اللہ کو۔ پھر وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولا، یہ تو کیس ہی بدل گیا نعیم اللہ صاحب۔ جھوٹ بکتا ہے یہ بدماش۔ اس نے میرے ابا کو دیوانوں کی طرح مارا ہے، سارے بدن کی ہڈیاں توڑ دی تھی بدبخت نے۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میرا نام بھی نعیم اللہ ہے، اسے پھانسی نہ دلوائی تو نام نہیں۔ نعیم اللہ نے غیظ کے عالم میں کہا، اب فکر نہ کرے جی، ہم اس سے اصل بات پوچھ لیں گے۔ انسپکٹر نے محرر سے بیان لکھنے کو منع کر دیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا، مخدوم خان، اسے بند کر دو۔ رات کے 9 بجے ڈرائنگ روم میں لے آنا۔ مجھے دوبارہ لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ شام کو 5 بجے ماموں ریاض پھر آئے اور میرے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھ سے صورتحال پوچھی تو میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ ان کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ میں تو ڈرائنگ روم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ سمجھ گئے تھے۔ چنانچہ فوراً ہی چلے گئے۔ وہ دوبارہ نہیں آئے۔ البتہ رات کو 9 بجے ایک اور کمرے میں لایا گیا۔ انسپکٹر صاحب کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ ہنستے ہوئے بولے، بڑے بڑوں کی زبان کھل جاتی ہے یہاں۔ اور یار بشیر 2-4 نشان بنا دے اس کے منہ پر، وہ نعیم اللہ بھی سرکاری افسر ہے۔ اصل بات کیا تھی شہزادے؟ میں آپ سے ایک لفظ جھوٹ نہیں کہا جناب۔ عدالت میں بھی یہی بیان دے گا، جو سچ ہے ہر جگہ بتاؤں گا۔ او جیتا رہ شیر، مگر سن، کل جب نعیم اللہ آئے یا اس کے گھر کا کوئی بندہ آئے تو یہ ظاہر کرنا کہ تیری ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے 2-4 آوازیں بھی نکال لینا۔ چلو بھائی اس کا بیان لکھواؤ۔ مرر نے بیان لکھ لیا، مگر انسپکٹر صاحب کی یہ مہربانی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ البتہ دوسرے دن حقیقت واضح ہو گئی۔ ڈرائنگ روم کا عذاب روکنے کے لیے ماموں صاحب نے 10,000 خرچ کیے تھے۔ اس دن سعد اللہ کے دوسرے صاحبزادے فہیم اللہ صاحب آئے تھے اور مجھے ان کے سامنے بلایا گیا تھا۔ انسپکٹر صاحب نے کہا، جوڑ توڑ دیا ہے ہم نے اس کا، مگر اس کا کہنا ہے کہ اس نے ہوش کے عالم میں یہ سب نہیں کیا۔ مار پیٹ سے کوئی فائدہ نہیں انسپکٹر صاحب، قانون اسے بھرپور سزا دے گا، آپ اسے آئندہ نہ مارے۔ پھر عدالت سے میرا مزید چند روز کا ریمانڈ لیا گیا۔ قتل، اور وہ بھی ایسے وحشیانہ قتل کے مظلوم کی ضمانت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ البتہ تھانے کے چند روز قیام میں انسپکٹر صاحب نے ماموں کی خوب کھال اتاری۔ اس کے بعد مجھے جیل میں بھیج دیا گیا۔ اس دوران میری ذہنی کیفیت نارمل رہی تھی۔ میں نے اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں سوچا تھا۔ یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں اپنے ہاتھ کیا ہے، میرا گناہ مجھ تک ہی رہتا تو میں خوشی سے سب کچھ برداشت کر لیتا، مگر سب لپیٹ میں آ گئے تھے۔ اب وہ لوگ مجھے بچانے کی کوشش میں روپیہ پانی کی طرح بہائیں گے اور نتیجہ جو ہوگا وہ سامنے تھا۔ دل خون کے آنسو روتا تھا، لیکن اس سادھو کے بارے میں نے زبان
بند رکھی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے کسی کو اس بارے میں بتا دیا تو وہ بھی اس گندی روح کا شکار ہو جائے گا۔ میرا مستقبل کسی حد تک میرے سامنے آ چکا تھا۔ زندگی کا خاتمہ اس کے سوا کچھ نہیں ملا۔ جیل کی کوٹری کی پہلی رات بڑی اذیت ناک تھی۔ رات کے 9 بجے ایک اور قیدی کو اس کوٹری میں بھیج دیا گیا جہاں میں تھا۔ یہ ایک ڈھیر عمر آدمی تھا جو صورت سے ہی گنڈا نظر آتا تھا۔ اس نے بس ایک نگاہ مجھے دیکھا اور پھر خاموشی سے اپنا کمبل لے کر ایک گوشے میں جا پڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے خراٹے ابھرنے لگے، وہ گزرتا گیا۔ لاک اپ میں بھی نیند آنے لگی تھی۔ پھر وہاں کے لوگوں کا رویہ بھی برا نہیں تھا، لیکن جہاں نیند اڑ گئی تھی۔ رات نہ جانے کتنی بیت گئی، چاروں طرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ بس تھوڑی دیر کے بعد پہرا دینے والے سنتریوں کی بھاری جوتوں کی آواز سنائی دیتی کہ خراٹے دماغ کو مجروح کر رہے تھے۔ جب یہ خراٹے ناقابل برداشت ہو گئے تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس کے شانے کو ہلاتے ہوئے کہا، کرو، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ خراٹے رک گئی، ساتھ ہی قیدی نے چہرے سے کمبل ہٹا دیا اور اپنی چمکدار سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر وہی مکرور شیطانیت کھیل رہی تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہی ناپاک سادھو تھا۔ کوک بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے کمبل ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حالانکہ میں پہلے بھی اس قیدی کو دیکھا تھا، وہ یہ نہ تھا۔ میں گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ہنسنے لگا۔ پھر اس کی کڑیا آواز ابھری، کہو میاں جی، دماغ ٹھکانے آیا یا نہیں؟ تم ذلیل کتے شیطان یہاں بھی آ مرے؟ میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ ہنستا رہا، بولا، ہم کہاں نہ جا سکتے میاں جی، پر لگے ہے تمہاری دم ابھی ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے۔ تو نے آخر میری زندگی کیوں برباد کر دی؟ ذلیل سادھو، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ایک ذرا سا کام کہا تھا تم سے، ہمارا کام کر دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب بھی کچھ نہ بگڑا میاں جی، ہماری بات سن لو، پیر پاگن پہنچا دو، بھگوان کی سوگ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو غلیظ ناپاک کتے اس پاک مزار پر جا کر کیا کرے گا؟ یہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے گا میاں جی، بس تم ہمارا کام کر دو اور پھر مزے کرو، ایسے عیش کرو گے کہ جیون بھر دعائیں دو گے ہمیں۔ خدا کی قسم، اپنے ماں باپ کی قسم، مجھے کچھ بھی ہو جائے، میں تیرے ناپاک وجود کو اس پاک جگہ کبھی نہیں پہنچاؤں گا، یہ میرا عہد ہے۔ تو پھر ہم بھی تجھے بتا دیں میاں جی، ایسا حال کر دیں گے تمہارا ہم کہ موت بھی تم سے گھبرائے گی، جو کہیں گے وہ کر کے دکھائیں گے۔ غلیظ ناپاک کتے، میں تجھے فنا کر دوں گا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اچک کر اس کی گردن پکڑ لی اور اس کے منہ سے دل دوز چیخیں نکلنے لگی۔ مجھ پہ جنون سوار تھا، مجھے باہر سنتریوں کی چیخو پکار بھی نہیں سنائی دی۔ وہ اندر گھس آئے تھے اور اسے میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس میں ناکام تھے۔ پھر شاید میرے سر پر ضربیں لگائی گئی تھی اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا تھا۔ نہ جانے کب ہوش آیا تھا، سر پھوڑا بنا ہوا تھا، آنکھوں کے سامنے بار بار تاریکی چھائی جاتی تھی، بری طرح چکر آ رہے تھے، جی مالش کر رہا تھا بھی کہیں اور۔ حواس کسی قدر قابو میں آئے تو محسوس کیا کہ کسی بستر پر ہوں اور پیروں میں فولادی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ گزرتے لمحات یاد آنے لگے، سب کچھ یاد آ گیا۔ نہ جانے اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ بعد میں تمام صورتحال علم میں آ گئی اور اسے معلوم کر کے کیا بتاؤں کہ اندرونی کیفیت کیا ہوئی۔ وہ قیدی میرے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا جس کا مقدمہ زیر سماعت تھا۔ مجھ پر ایک اور قتل کا مقدمہ قائم ہو گیا تھا۔ جیل کے ایک عام سخت پریشانی میں گرفتار ہو گئے تھے اور بڑی لے دے ہو رہی تھی۔ سنتری نے میرے سر پر زوردار ضربے لگا کر قیدی کو مجھ سے چھڑایا تھا، مگر اس وقت تک اس کا دم نکل چکا تھا۔ میرا سر بری طرح پھٹا ہوا تھا اور جیل کے ہسپتال میں میرا علاج ہو رہا تھا۔ ہر آنکھ میں میرے لیے نفرت تھی۔ کئی دن تک جیل اور پولیس کے احکام میں گھرا رہا۔ ڈاکٹر تک مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کسی کے دل میں میرے لیے ہمدردی نہیں تھی۔ میرا بیان لیا گیا اور ایک پولیس نے پوچھا، غلام خان کو تم کب سے جانتے ہو؟ کون غلام خان جسے تم نے قتل کر دیا؟ میں کسی غلام خان کو نہیں جانتا۔ پھر تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ میں نہیں جانتا۔ اس سے پہلے کتنے قتل کیے؟ بیکار باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں نے جھکائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر کی دکن ناقابل برداشت تھی اور پھر یہاں موجود تمام لوگوں کے ناخوشگوار رویے نے بے حد بد دل کر رکھا تھا۔ ایک نظر بھی ایسی نہیں تھی جس میں میرے لیے ہمدردی کے آثار ہوتے۔
اس کیفیت نے جو بیزاری دل و دماغ پر طاری کر رکھی تھی، اس کے تحت اس کے علاوہ اور کیا جوابات دے سکتا تھا؟ پولیس آفیسر نے گھرائے ہوئے لہجے میں کہا، درست ہوں گے تمہارے کہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھو گے۔ تم نے 2 قتل کیے ہیں، 2 بے گناہوں کو قتل کیا ہے تم نے۔ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے تلخ نگاہوں سے پولیس آفیسر کو دیکھا اور کہا، میرا جو انجام ہو رہا ہے پولیس آفیسر وہ شاید بہت اچھا ہے۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اس نے کہا اور میں مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ پولیس آفیسر مجھ سے طرح طرح کے سوالات پوچھتا رہا اور میں نے اسے الٹے سیدھے ہی جوابات دیے۔ وہ دانت پیستا رہا اور اس کے بعد اٹھ کر چلا گیا تھا۔ بہرحال ہسپتال میں تقریباً 1 ہفتہ رہنا پڑا تھا۔ بیڑیوں اور ہتھکڑیوں نے الگ ناک میں دم کر دیا تھا۔ پولیس کے جوان ہر وقت میرے کمرے کے سامنے رہا کرتے تھے۔ ڈاکٹر بھی آتا تو پولیس کی نگرانی میں مجھے خطرناک اور جنونی قاتل قرار دیا گیا تھا۔ کوئی میرا درد نہیں جانتا تھا، کوئی میرے دل کی پکار نہیں سن سکتا تھا۔ میرا دل چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ میں ایسا نہیں ہوں، یہ جو کچھ ہو ہوا ہے اس میں میرا قصور نہیں ہے، لیکن اب تو جان بوجھ کر کسی کو کچھ بتانے کو جی نہیں جاتا تھا۔ بس عجیب سی کیفیت تھی، بہت ہی عجیب۔ اس بار جس کوٹری میں پہنچایا گیا تھا اس میں سوائے میرے اور کوئی نہیں تھا۔ کوٹری کی کھدری زمین پر لیٹتے ہوئے میں نے ٹھنڈی سانس لی اور سوچنے لگا اب کیا ہوگا۔ جو کچھ ہوا تھا اور اس قیدی کو ہلاک کرنے کی جو وجہ تھی وہ میں نے اب تک کسی کو نہیں بتائی تھی۔ بتاتا بھی تو کون یقین کرتا۔ یہ کہانی تو صرف ایک شخص نے سنی تھی اور وہ کسی اور کو سنانے کے لیے زندہ نہیں رہا تھا۔ بیچارے حکیم سعد اللہ، ان کا تصور ذہن میں آتا تو دل بری طرح دکھنے لگتا تھا۔ ایک نیک آدمی کا انجام جو میرے ہاتھوں ہوا تھا باعث خوشی تو نہیں ہو سکتا۔ آہ منوس سادھو، کہاں سے تو میری زندگی میں شامل ہو گیا؟ کیا قصور ہے میرا؟ کیا کیا میں نے؟ بس یہی تمام احساسات دل میں رہتے تھے اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ پھر تقریباً اس واقعے کے 14 دن بعد ماموں ریاض میرے پاس آئے۔ پولیس کے جوان مجھے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں لیے ہوئے جب ملاقات کی جگہ پہنچے تو میں نے دور ہی سے ماموں ریاض کو دیکھ لیا۔ میری آنکھیں شرم سے جھک گئی۔ کوئی بھی تو کچھ نہیں جانتا تھا میرے بارے میں۔ ماموں ریاض بیچارے پہلے ہی کی مانند پریشان حال نظر آ رہے تھے۔ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتے رہے، پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ میری بھی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ ماموں ریاض کی محبتوں کو میں جانتا تھا۔ ایک طرح سے وہ ماموں کی بجائے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے تھے۔ والد صاحب کا رویہ بھی ان کے ساتھ اپنی اولاد جیسا ہی تھا۔ ماموں مجھے جتنا چاہتے تھے میں اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولے، کیا ہو گیا ہے تجھے کیا ہو گیا؟ مسعود، کیا کر ڈالا تو نے یہ سب کچھ؟ میرے بچے، کیا کر ڈالا تو نے؟ کوئی وجہ تو ہوگی ان ساری باتوں کی۔ آہ، کیا نحوست نازل ہوگی ہمارے گھر پر۔ ابا اور امی کا کیا حال ہے ماموں صاحب؟ سب زندگی کا بوجھ گھسیٹ رہے ہیں۔ سارا کیا دھرا چوپٹ ہو گیا ہے۔ بھائی بستر پر لگ گئے ہیں۔ باجی کا ذہنی توازن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ یہاں آنے کے قابل نہیں ہے۔ میں تجھے یہ باتیں نہیں بتاتا مگر کیا کروں، مجبوری ہے، بتانا بھی ضروری ہے۔ ایک بات کہوں ماموں صاحب، یقین کر لیں گے؟ کہو مسعود، کہو میرے بیٹے، ماموں صاحب نے درد بھرے انداز میں کہا۔ ان تمام باتوں میں میرا قصور نہیں ہے ماموں صاحب، میں بے گناہ ہوں ماموں صاحب۔ جو مجھ پر طاری ہو جاتا ہے وہی مجھ سے یہ سب کرا رہا ہے۔ میں اتنا برا نہیں تھا۔ یہ سب کچھ میرے گناہوں کی سزا ضرور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماموں صاحب کہ ان دونوں افراد کو میں نے ہوش و حواس کے عالم میں قتل نہیں کیا۔ آہ، یہ بات ہم ایک ایک سے کہتے پھرتے ہیں مگر کوئی نہیں مانتا۔ اور دوسرے قتل کے بعد تو وکیل ضمیر الدین صاحب بھی بد دل ہو گئے ہیں۔ وہ تو یہ کیس لڑنے کے لیے تیار نہیں، بس کچھ سفارشیں ہیں اور کچھ تعلقات جن کی وجہ سے وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ آئیں گے تمہارے پاس، تم سے بات کریں گے۔ دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ ماموں صاحب کے الفاظ سے مایوسی ٹپک رہی تھی۔ میں بھی خاموش تھا۔ میں نے کہا، اب ماموں صاحب آپ میری جگہ گھر کا نظام سنبھال لیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب مجھے پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ گھر کی بہت سی ذمہ داریاں آپ پر آ پڑی ہے ماموں صاحب، لیکن ایک بات دل میں لے کر جائیے گا، امی اور ابا سے بھی کہہ دیجیے گا کہ میں بے گناہ ہوں۔ یہ سب کچھ میں نے ہوش و حواس میں نہیں کیا۔ میں آپ سے کی قسم کھا کر کہتا ہوں،
ماموں ریاض بری طرح رو پڑے تھے۔ بس اتنا ہی موقع مل سکا تھا ہم لوگوں کو بات کرنے کا۔ ویسے بھی میں ایک ناپسندیدہ مجرم تھا اور میری وجہ سے جیل حکام کو سخت عذاب میں گرفتار ہونا پڑا تھا، اس لیے میرے ساتھ ضرورت سے زیادہ سختیاں تھی۔ سنتریوں نے ماموں صاحب کو شانوں سے پکڑ کر باہر دھکیلتے ہوئے کہا، چلو بھائی وقت ختم ہو گیا ہے، گھر نہ بناؤ اسے اپنا۔ وہ لوگ ماموں صاحب کو دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے اور میں جالی کے پیچھے کھڑا بے بسی کی نگاہوں سے اپنے پیارے ماموں کی یہ بے عزتی دیکھتا رہا۔ جی چاہ رہا تھا کہ سر ٹکرا ٹکرا کر مر جاؤں، مگر شاید یہ بھی میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ سر کے زخم ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ اگر کوئی اور مجرم ہوتا تو اسے شاید ابھی ہسپتال میں ہی رکھا جاتا، لیکن ڈاکٹر بھی مجھ سے خوف زدہ تھے، یہاں تک کہ اب تو جیل کے سنتری بھی میری سلاخوں کے پاس سے گزرتے ہوئے گھبراتے تھے اور دور ہی دور سے مجھے دیکھتے تھے یا رک کر ایسی نگاہوں سے مجھے تکتے تھے جیسے میں ابھی سلاخی طور پر ان پر حملہ آور ہو جاؤں گا۔ کسی انسان کی بے قدری اس کے لیے کس قدر دلدوز ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ کوئی صابر دل ہی لگا سکتا ہے۔ بے بسی کے دن، بے بسی کی راتیں، جیل کی تاریخ کوٹری، تنہائی اور نفرت بھری نگاہیں، یہ ساری چیزیں اب میرے لیے تھی اور میں اپنے گناہ کو کم نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ میں نے لالچ میں آ کر زندگی کو اصول کے دائرے سے ہٹایا تھا اور بے اصولی اپنا لی تھی۔ جادو سیکھ کر یا سفلی عمل کا سہارا لے کر میں اپنے مستقبل کو بنانا چاہتا تھا۔ یہ گناہ میرا تھا اور اس کی سزا بے حد طویل تھی، بے حد طویل۔ کئی بار رو رو کر خدا سے دعا مانگی تھی، توبہ کی تھی، لیکن شاید میں اپنے جرم کو پوری طرح سمجھ نہیں پایا تھا، مجھے اپنے گناہ کا پوری طرح احساس نہیں تھا۔ میرے لیے ابھی بہت طویل سزا تھی۔ پھر دوسری کہانیاں جاری ہو گئی۔ ماموں ریاض بے پناہ پیسہ خرچ کر رہے تھے۔ عدالت میں میرا چلان پیش کر دیا گیا۔ مجھ پر دوہرے قتل کا جرم تھا، حکیم سعد اللہ کا قتل اور اس کے بعد ایک قیدی غلام خان کا قتل۔ البتہ میرے وکیل ضمیر الدین صاحب نے اپنی مرضی کے خلاف میری بہت زیادہ مدد کی تھی۔ انہوں نے غالباً کچھ ایسے دلائل پیش کیے کہ جن کی بنا پر مجھے پاگل اور خطبی قرار دے دیا جائے، لیکن وکیل سرکار انہی لوگوں میں سے تھا جو مجھے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اس نے جج صاحب سے میری دماغی معائنے کا مطالبہ کیا اور جج صاحب نے حکم دیا کہ اعلیٰ قسم کے دماغی ہسپتال سے معائنہ کرایا جائے اور رپورٹ آئندہ پیشی پر ان کے سامنے پیش کی جائے۔ یہ سب کچھ بھی ہوا، میرا دماغی معائنہ کرایا گیا۔ پولیس کے جوانوں کی نگرانی میں مجھے ہسپتال لے جایا جاتا۔ تقریباً 5 دن وہاں صرف ہوئے۔ میرا دماغی معائنہ کیا گیا، طرح طرح کے ایکس رے، مختلف طریقوں سے دماغی تجزیے۔ عاجز آ چکا تھا ان تمام باتوں سے، لیکن جی چاہ رہا تھا۔ پھر پیشی ہوئی اور میرے دماغی معائنے کی رپورٹ پیش کر دی گئی اور ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ جج صاحب کے سامنے پیش کر دیا گیا، جو یہی تھا کہ میں دماغی طور پر ایک تندرست آدمی ہوں اور میرے دماغ میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس کے بعد 5 سماعتیں اور ہوئی اور پھر مجھے دنیا سے رخصتی کا پروانہ دے دیا گیا۔ سزائے موت ہو گئی تھی مجھے۔ غالباً سبھی کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا۔ عدالتی کارروائی کے دوران جس دن فیصلہ سنایا جانے والا تھا، ماموں ریاض کے ساتھ والد صاحب بھی تھے۔ وہیں بے ہوش ہو گئے اور ماموں ریاض انہیں سنبھالنے لگے۔ میرے لیے دن کا تعین بھی کر دیا گیا اور اس بار مجھے جیل کی جس کوٹری میں پہنچایا گیا وہ بہت ہی زیادہ تنگ و تاریک تھی۔ وہاں وحشتوں کا راج تھا۔ مجھے اپنی موت کا وقت معلوم ہو چکا تھا اور یہ بڑی عجیب بات تھی۔ لوگ کہتے ہیں موت کا وقت نہیں ہوتا، زندگی کب ختم ہو جاتی ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ کیسے انوکھی بات ہے کہ میں جانتا تھا کہ فلاں دن فلاں وقت مجھے اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے گا۔ ان دنوں سوچیں بہت زیادہ جامع نہیں تھی، بس اڑے اڑے خیالات تھے اور ماضی کی کہانیاں۔ یہ غالباً تیسرے دن کی بات ہے۔ میرا بھائی اور بہن اور ماموں ریاض مجھ سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ سب کے سب زاروں قطار رو رہے تھے۔ میں نے غصے میں کہا، آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔ آپ میں سے کوئی میرا اپنا نہیں ہے۔ کیوں یہاں آئے ہیں؟ چلے جائیے، چلے جائیے۔ بھائی جان، میری بہن بلک بلک کر رو پڑی۔ میں نے اسے خونی نگاہوں سے دیکھا اور بولا، میں کسی کا بھائی جان نہیں ہوں، میرا اب اس دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جاؤ۔ اگر مجھ سے اپنا کوئی رشتہ ہی سمجھتے ہو تو صرف ایک کام کر دینا، وہ یہ کہ اماں اور ابا کا خیال رکھنا۔ میں نے ان لوگوں سے منہ موڑ لیا اور وہ سب روتے اور بلکتے چلے گئے۔ میں اب ان لوگوں میں سے تھا
جن سے دنیا چھین لی جاتی ہے، اور اب تو مجھے ساری باتیں بیکار لگتی تھی۔ میں رات کو زمین پر لیٹ گیا، دوسرے دن پھانسی کی سزا دی جانی تھی۔ غور کرتا رہا، سنتری مجھے عبادت کی تلقین کرتے رہے۔ آج پہلی بار میں نے ان کی آنکھوں میں ہمدردی کے آثار دیکھے تھے۔ ایک سنتری نے مجھ سے کہا، بابو عبادت کرو، اللہ کے حضور جا رہے ہو، جو کچھ کر کے جا رہے ہو وہ اچھا نہیں تھا، لیکن توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے کرخت نگاہوں سے دیکھا اور دوسری طرف رخ کر لیا۔ صبح قریب آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اعصاب میں ایک کچاؤ پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ ذہن میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ سنتری آئے، انہوں نے مجھے کوٹری سے نکالا، دونوں ہاتھ مجھ پہ باندھے اور میرے شانوں سے پکڑ کر لے چلے۔ ایک ایک قدم منو وزنی لگ رہا تھا۔ ہر قدم پر یہ محسوس ہوتا جیسا کوئی گہرا گڑھا ہے جس میں جا گروں گا۔ شانوں پر شدید دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ پھر دفعتاً کسی نے میری گردن پر گدگدی کی اور میں چونک پڑا۔ سنتری مجھ سے دور تھے۔ پھر یہ کون ہے؟ عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر یوں لگا جیسے سر پر کوئی چیز چل رہی ہے، لیکن بندھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے اسے ٹٹول نہ سکا۔ تبھی میرے کانوں میں آواز ابھری، ہوں میاں جی پہچانا؟ میں ہوں۔ اور میں نے اسے پہچان لیا۔ بھلا اسے نہ پہچانتا؟ وہی مانوس آواز، میرے ساتھ چلنے والے سنتری اگر غور کرتے تو میرے سر پر بیٹھی مکڑی کو دیکھ سکتے تھے۔ نہیں میاں جی سسرے، یہ ہمیں نہ دیکھ سکتے۔ اب کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مزہ آ رہا ہے میاں جی کے نہ؟ اس کی آواز سنائی دی اور پھر باریک سٹمٹاتا ہوا کہا۔ میں بھلا اس بات کا کیا جواب دیتا؟ پھانسی ہو جائے گی، اب تمہیں ٹھور ہو جاؤ گے۔ دیکھو تم سے کہا تھا نا ہم نے۔ میں خاموشی سے قدم بڑھاتا گیا۔ زندگی بڑھیا ہے یا موت میاں جی؟ بولو، جینا چاہو گے یا مرنا؟ میرے ذہن میں چناکا سا ہوا۔ میں بولے بغیر نہ رہ سکا۔ اب بھی زندہ رہنے کا کوئی امکان ہے؟ کیوں نہ ہے، ہم جو ہے۔ اب تو کیا کر لے گا؟ اب میری موت کتنی دور ہے؟ میں نے کہا اور وہ اپنی مکرو آواز میں ہنسا۔ تم بات تو کرو میاں جی، ہم کیا کر لیں گے یہ تو بعد میں معلوم ہوگا۔ اس نے کہا، کیا بات کروں؟ ہمارا کام کرو گے؟ دیکھو میاں جی، تمہارا راستہ کوئی نہ رکے گا، تم وہاں جا سکو گے جہاں ہمیں جانا ہے، بھاگن دوار، اور پھر ہمیں وہاں رکھ دینا، اس کے بعد دیکھنا مزہ زندگی کا۔ مگر وہ پاک مزار ہے اور تو گندا عامل ہے رے، اب بھی پاک ناپاک کے چکر میں پڑے ہو، مرضی ہے تمہاری۔ سن کمینے غلیظ سادھو، میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ اتنا ہے کہ میں دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں۔ یقیناً میرے گناہ اتنے ہوں گے کہ میری یہ انتہا ہوئی۔ اب اس آخری وقت میں تیرے سامنے یہ ناپاک قرار کر کے اپنا ایمان نہیں کھونا چاہتا۔ موت میرے سامنے ہے، اب مجھے کسی اور چیز کی دلچسپی نہیں ہے، میں تھوکتا ہوں تجھ پر۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، زندہ تو تمہیں رہنا ہے میاں جی۔ میں سمجھا تھا کہ کسبل نکل گئے ہوں گے، موت کو سامنے دیکھ کر ہوش آ گیا ہوگا، مگر کوئی بات نہیں، میرے پاس بھی وقت ہے اور تمہارے پاس بھی۔ یہ کام تمہیں کرنا ہوگا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں۔ ایسے نہیں چھوڑوں گا میاں جی، ایک دفعہ میں مر گئے تو فائدہ، مزہ تو تب ہے کہ بار بار مرو، اس وقت تک مرتے رہو جب تک ہمارا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ سنتری چونک چونک کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن میں ان سے مخاطب نہیں تھا۔ آخری الفاظ کے بعد خاموش ہو گیا، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ بالآخر میں جیل کے پھانسی گھر پہنچ گیا۔ عجیب سی جگہ بنی ہوئی تھی۔ مجھے سیڑھیاں چڑھائی گئی، پھر میری آنکھوں پر کپڑا چڑھایا گیا۔ مجسٹریٹ، جیلر اور ڈاکٹر وغیرہ موجود تھے۔ عجیب پراسرار ماحول تھا، مجھ پر سکوت طاری تھا۔ پھر میری گردن میں پھندا فٹ کیا گیا، پھر کچھ اور کیا گیا۔ مجھے میرے پیروں تلے زمین نکلتی محسوس ہوئی، پھر یوں لگا جیسے کوئی نرم چیز میرے پیروں کے نیچے آ گئی ہو۔ کسی نے مجھے نیچے گرنے سے روک لیا اور پھر ایک سا میرے اوپر چھا گیا اور دو ہاتھوں نے میری گردن سے پھندا نکال لیا۔ عجیب سا شور سنائی دیا، بھاگ دوڑ ہونے لگی۔ کسی نادیدہ ہاتھ نے میری کلائی پکڑی اور دوڑنے لگا۔ میں بے اختیار قدم اٹھا رہا تھا، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ میں گھسیٹ رہا تھا۔ پھر ایک جیل کا دروازہ نظر آیا اور پھر دروازے پر کھڑے سنتری ادھر ادھر لڑک گئے۔ ان کے ہاتھوں سے بندوقیں گر گئی تھی۔ کسی نے ذیلی دروازہ کھولا اور مجھے باہر نکال لایا۔ جیل کے دروازے سے کچھ فاصلے پر املی کا درخت
نظر آ رہا تھا جو بہت گھنا اور اس کی موٹی موٹی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر ایک موٹی سی شاخ پر بٹھا دیا ہو۔ میرا سانس پھول رہا تھا، حالت خراب ہو رہی تھی۔ پھر اچانک میرے سر سے کوئی چیز لگی۔ 2 پاؤں تھے جو لمبے ہوتے جا رہے تھے، پھر وہ اسی شاخ سے آ ٹکے جس پر میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک جسم بھی اسی شاخ پر آ گیا۔ یہ کہنا بیکار ہے کہ میں اسے پہچانتا ہوں۔ وہی مانوس چہرہ میرے سامنے تھا اور وہی شیطانی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ کیسی رہی میاں جی، بچ گئے پھانسی سے تم؟ میری قوت ختم ہو گئی تھی، پورا جسم لرز رہا تھا۔ یہ سب کچھ خواب نہیں تھا، زندگی ختم ہو گئی تھی میری۔ سب کچھ ہو گیا تھا، پورے حواس کے عالم میں ہوا تھا، مگر میں بچ گیا۔ میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، اس نے کہا۔ اور آگے تمہیں بچنا ہے میاں جی۔ پھانسی دینے والے مصیبت میں پڑ گئے، ساری جیل میں تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ جاؤ گے ان کے پاس؟ میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو، تمہارے گھر والے تمہاری لاش لینے آئے ہیں، سارے کریا کرم کا بندوبست کر لیا ہے انہوں نے۔ سنو میاں جی، اور کچھ نہیں کہیں گے تمہیں سے، ہمیں اتنا کہنا ہے کہ ایک دن تمہیں ہمارا کام کرنا پڑے گا۔ خود آؤ گے چل کر ہمارے پاس، ہم سے رو رو کے کہو گے، مہاراج ہم تمہیں بھاگن کے دوارے لے چلنے کے لیے تیار ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ جب تک تم ہمارا کام نہ کرو گے ایسے ہی در بدر پھرتے رہو گے، جہاں جاؤ گے مصیبت تمہارے ساتھ ہوگی، جہاں ٹکو گے وہاں والے بھی مصیبت میں پھنس جائیں گے، کوئی تمہیں ساتھ رکھنے کو تیار نہ ہوگا، سب تم سے پناہ مانگیں گے، اور پناہ تمہیں کہاں ملے گی؟ ہمارے پاس آ کر ہمارا کام کر کے کہا سمجھے۔ ہمارا کام یہی تھا کہ ہم تمہاری جان بچا کر یہاں تک لے آئے، روشنی میں نیچے اترے تو در لیے جاؤ گے، رات کو اترنا اور گھر چلے جانا، اور پھر سوچنا، کا سمجھے۔ وہ اچانک میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں پترایا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں سن تھے، اپنا بدن اپنا لگتا ہی نہیں تھا، اور اب اپنا وجود اپنا تھا بھی کہاں؟ مجھے تو سزائے موت ہو چکی تھی۔ جیل کی دنیا میں بھی یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہوگا، اس سے پہلے بھلا ایسا کہاں ہوا ہوگا؟ مگر کچھ احساس تو دوسرے لوگوں کو بھی ہوا ہوگا۔ اب تو سوچا جائے گا کہ میں بے گناہ تھا، کسی پر اسرار جان میں پھنسا ہوا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کیسے ہوتا؟ ضمیر الدین صاحب نے یہ حوالے دیے تھے، مگر وکیل سرکار نے ان باتوں کا خوب مذاق اڑایا تھا۔ ضمیر الدین صاحب کے بارے میں نازیبا جملے ادا کیے تھے۔ اس نے کہا تھا، دوسرا قتل صرف اس لیے کیا گیا ہے جناب والا کہ ملزم خود کو دماغی مریض ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس نے صرف اس بات کا یقین دلانے کے لیے ایک انسان کی جان لے لی۔ وہ بے رحم اور شفاق ہے، اسے صرف اور صرف موت کی سزا دی جائے۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، اس کا یقین آپ کو ضرور دلاؤں گا۔ میں نے سوچا، دل و دماغ عجیب کیفیت کا شکار تھے، بڑی مضحکہ خیز کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ خوف تھا کہ نیچے اترا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈی سانس لے کر ادھر ادھر دیکھا، جہاں بیچارے ماموں ریاض میرے چھوٹے بھائی اور پڑوس کی مسجد کے پیش امام اور مزید 2 افراد کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ درخت سے نیچے کودوں، دوڑتا ہوا ان کے پاس جاؤں، انہیں بتاؤں کہ میں زندہ ہوں، مگر ہمت نہ ہو سکی تھی۔ پھر کچھ سپاہی باہر آئے، ماموں صاحب کو بلا کر اندر لے گئے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد ماموں صاحب واپس آئے، عجیب شکل ہو رہی تھی۔ سب واپس چلے گئے، مجھے تو یہ پورا دن یہاں گزارنا تھا۔ حیران پریشان درخت پر بیٹھا رہا۔ دن کو 12 بجے کے قریب ایک بار پھر میں نے ماموں ریاض کو دیکھا۔ اس وقت والد صاحب، والدہ صاحبہ، بھائی اور بہن بھی ساتھ تھے۔ والدہ کو بہت دن کے بعد دیکھا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر جذبات سے کام نہیں لیا جا سکتا تھا۔ صبر کیا، وہ لوگ اندر گئے، کافی دیر کے بعد باہر آئے اور پھر چلے گئے۔ میرا تمام دن بھوکے پیاسے سے گزر گیا۔ پھر خوب تاریکی پھیل گئی تو میں نیچے اترا اور تیزی سے ایک طرف چل پڑا۔ گھر کا رخ بھول کر نہیں کر سکتا تھا، جانتا تھا کہ قانون آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور پھر سادھو کے الفاظ بھی یاد تھے، گھر والے تو صبر کر ہی لیں گے، مگر میں انہیں اپنی نحوستوں کا شکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب کیا کروں، کہاں جاؤں، کہاں ٹھکانہ ہے میرا؟